अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, रवां हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो है ये नए वज़ीर आज़म का GHQ रावलपिंडी का दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हलफ उठाने के 2 हफ्तों के अंदर ही आर्मी चीफ से ये दूसरी उनकी मुलाकात थी और पहला उनका GHQ का दौरा था, जबकि पाकिस्तान की तारीख में भी ये पहला मौका था कि किसी वज़ीर आज़म ने GHQ में इजलास की सदारत की हो, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के GHQ दौरे के एलामिये के बाद पाकिस्तानी आवाम को अब 5 सालों तक सिविल मिलिट्री जो क़यादत है ये एक ही पेज पर मिलेगी, जैसा कि वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिर्फ एक पेज पर ही नहीं, पूरी किताब ही एक होगी। क्या आवाम को फिर से जैसा कि हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखा, डॉन लीक्स हुआ, मईशत के ऊपर जो फ़ौजी अफसर का बयान आया इस पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर कौमी सलामती इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मतज़ाद बयानात आते थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात देखने को जो मिलते थे, क्या अब तो ऐसा नहीं होगा? हम सवाल ये भी है कि नए पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नए मजबूत सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं ये किस कदर अहमियत के हामिल हैं, जबकि आइंदा आने वाले महीने में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं ये पाकिस्तान दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरों से पहले ये 8 घंटों की जो दी जाने वाली ब्रीफिंग थी, इसकी टाइमिंग किस कदर अहम है, इस पर भी हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 3 महीने का तो वक्त दिया जाए, जिसके बाद हम पर तनकीद की जाए। इमरान खान ने मुलाकात में अहम इश्यूज़ पर भी बात की, लेकिन कहा गया कि जो इत्तलात आ रही थी कि 1.5 घंटे की मुलाकात ही ज़्यादा, उसमें खावर मानेका पर ही जो था डिस्कस होता रहा, इमरान खान का हेलीकॉप्टर पर बात होती रही, बहुत से अहम इश्यूज़ को इग्नोर भी किया गया। जायज़ तनकीद करना मीडिया कहा कि और ये करता भी रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में DPO पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले का जो मामला है इस पर जिक्र कर लेंगे कि अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं, इससे एक बात तो पता चलती है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सियासी रसूख इस्तेमाल किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के ऊपर नोटिस लेने को इमरान खान ने एक अच्छा खुशाइन इसको करार दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वज़ीर आला पंजाब को कसूरवार ठहराती है, जैसे कहा भी जा रहा है कि कड़ियाँ मिलती हैं कि कहीं वज़ीर आला पंजाब के कहने पर ही तो तबादला नहीं किया गया, तो क्या फिर भी इसको तहरीक इंसाफ खुश आइन करार देगी और अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। अब प्रोग्राम में मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब हैं, इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब आपका। ज़फ़र हिलाली साहब हैं, PTI के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। सचिन साहब, आप भी जानते हैं 4 दिन पहले आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। आज कल फिर वज़ीर आज़म जो है वो GHQ गए। इस मुलाकात की अहम बात जो एक गैर मामूली चीज़ देखने में आई वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान 8 घंटों तक GHQ में मौजूद रहे। फिर ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, वज़ारत इत्तलात की जानिब से जो बातें एलामिया सामने आया, दोनों तरफ से इसको बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत करार दिया गया, दोनों तरफ से पॉजिटिव जेस्चर्स देखने में मिले। तो मौजूदा हालात में और जो सिविल मिलिट्री ताल्लुका जो रिलेशंस का एक पस मंज़र है उसको सामने रखते हुए ये मुलाकात कितनी अहम है? ये आपने दुरुस्त कहा, 8 घंटे की मुलाकात जो है वो वाकई में काफ़ी तवील मुलाकात है, लेकिन जब आप उनका एजेंडा देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स जो डिस्कस किए, कराची और फिर उसके बाद बलूचिस्तान, फाटा, दहशतगर्दी, रद्दुल फसाद और फिर उनके अपने अंदरूनी मसाइल मामलात जो हैं, मैं यानी तकरीबन हर अगर मजमून 6-7 मज़ामीन पे 1-1 घंटा भी रख लिया जाए सवालात और जवाबात के साथ मिला के, तो इतनी लंबी एक नशिस्त बन जाती है। और वज़ीर आज़म साहब का अपने बड़े कलीदी वज़रा के साथ मिल के इस तरह की एक मीटिंग अटेंड करना बहुत ही एक क्या कहना चाहिए सिग्निफिकेंट मूव है। अच्छा, लेकिन दूसरी जो चीज़ आपने कही कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई वज़ीर आज़म GHQ में या किसी हेडक्वार्टर में जाके अपनी मीटिंग अटेंड किए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें ये एहसास होना चाहिए कि जैसा अमेरिका के अंदर एक सिचुएशन रूम है, वाइट हाउस में बनाया गया है। अब किसी किस्म का इमरजेंसी क्राइसिस दुनिया में होता है, उस सिचुएशन रूम में वो तमाम अपने लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को इकट्ठा करके, इसी तरीके से सिचुएशन रूम्स या ऑपरेशंस रूम्स मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर के जिस किस्म का कोई क्राइसिस है, जिस किस्म के मामलात हैं, उसके लिए तमाम की तमाम जो लीडरशिप है वहाँ जमा हो जाती है।
وہ ضروری نہیں کہ GHQ میں ہو, وہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس میں کوئی انہونی بات نہیں تھی. یہ بڑا اچھا ہوا کہ سب دونوں سائڈز بہت خوش تھیں, یہ دیکھنے کی بات تھی. یعنی آپ کے ہاں اس کی وجوہات ہیں, اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں. اس سے پہلے جو آپ کی دو مین پارٹیز ہیں, جو دو مین گورنمنٹس ہیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ خائف رہی ہے اپنے تعلقات میں فوج کے ساتھ, بہت زیادہ خائف. اس کی ایک تاریخ ہے, اس کی وجوہات ہیں, اور وہ ان کو ہمیشہ خوف زدہ رہے ہیں. اچھا, جو یہ PMLN نواز شریف صاحب کا معاملہ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ تھا جس پہ بدقسمتی سے ان کے ذہن سے اترا نہیں, اور انہوں نے مشرف کے کانٹیکس میں فوج کو بھی ایک ادارے کے طور کے اوپر اس قسم کا ایک معاملہ لے کے چلے. دونوں صورتوں میں جو سیاسی گورنمنٹس تھیں, دونوں والی ریسنٹ گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا, انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا ان کو فضول چیزوں میں ضائع کیا. فوج ہمیشہ اپنے اس کا جو سپریم کمانڈر ہے اس کے نیچے ہوتی ہے, وزیر اعظم اور حکومت کا ایک حصہ ہے. اگر آپ اس کو, اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا فوجی افسران کے چہروں پہ بھی طمانینت, کیونکہ ان کو یہ یقین ہوا پہلی مرتبہ پچھلے 10 سال کے بعد کہ ایک ایسی حکومت ہے جو ان کے بارے میں کوئی بری گالی سوچ, کوئی برا رویہ, کوئی برا خیال نہیں رکھتی ہے, اور ہم مل کے چل سکتے ہیں. یہ معاملات جب کوئی بغیر کسی بیگیج کے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات تو آپ دونوں کو یہ ایشورنس ہو گئی کہ ہم آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں, آپ کے حکم پہ چلیں گے, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ ہمیں برا بھلا خواہ میں بیٹھ کے گالی گلوچ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر اس قسم کی زومانی گفتگو نہیں کریں گے جس میں کہ آپ ہمیں تحقیر ہماری کریں گے. تو میرا خیال ہے بہت ریشورنگ چیزیں تھی سب کی سب. ہلالی صاحب, جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے ادوار گزرے ہیں, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, سول ملٹری تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, ایک بے یقینی کی کیفیت رہتی تھی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سول ملٹری تعلقات کا ایک نیا اور ایک اچھا دور شروع ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ فواد چودھری نے بھی کہا, ایک پیج نہیں پوری سب ایک کتاب پہ ہیں, ایک کتاب پڑھ رہے ہیں سارے. جی ہاں, بڑی اچھی بات یہ ہے شازیہ, اور فرق یہ ہے اس وزٹ سے اور وہ دوسرے وزٹس کے کہ دیکھیے یہ لوگ کون ہیں جو گئے ہیں. یہ 3 انسان جو گئے ہیں ایز پرائم منسٹرز GHQ, یہ کس قسم کے آدمی تھے؟ پہلے تو تھا نواز شریف صاحب, ان کو کوئی دلچسپی تھی نہیں ملٹری افیئرز, اسٹریٹجک افیئرز, فارن افیئرز. ان کا صرف ایک چیز کا افیئر چلتا تھا, 2 چیزوں کے, ایک تو افیئر تھا اور دوسرا تھا بزنس افیئرز. اور بزنس افیئرز میں ان کو ایک ہی چیز, ہز لائف ریوالو, ان کی پوری زندگی جو بزنس میں تھی, پیسے بناؤ. اچھا, ساتھ ان کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ چمچے. بھائی وہ سمجھتے تھے کہ جو فوج جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ صرف سلوٹ کرنے کے لیے ہے, فوج جو ہے وہ صرف جو میں کہوں وہ جمپ کر کے وہ میرا کمانڈ میری جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اب اس قسم کا آدمی, یا آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ایک پراؤڈ, آنریبل, ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک ٹھیک ٹھاک اس کی ریلیشن شپ ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. اور افسوس کی بات یہ ہے جب اس کو پتا بھی تھا کہ میرے ریلیشن شپ فوج کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, کیا کیا ٹو مینڈ اٹ؟ کچھ نہیں, ٹکر پہ ٹکر. تو آخر دیکھیے کیا ہوا. اب آئے ہیں زرداری صاحب پہ. غربت دیکھی ہے انہوں نے, اور ایک دفعہ دیکھی ہے تو قسم کھایا پھر میں کبھی غربت پھر نہیں دیکھوں گا. اور اگر ہوشیار ہوتے تو منی, پیسے ان کی لیگلی بنتے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہوشیار بھی نہیں ہے تو پیسے کدھر بنے, سب لوگ پوچھ رہے ہیں. اور ایک دفعہ متنازع سٹیٹمنٹ دینے کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی. ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو ٹکر پہ ٹکر لیے گئے, وہ تو آپ کو بھی یاد ہے زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی, اس کے بعد کوئی ایسا بیان بھی سامنے نہیں آیا. بالکل صحیح. اب دیکھیے یہ زرداری صاحب جو ہیں, اب یہ ان کے پاس ایک ریسٹریننگ انفلوئنس ان پہ, ان کے ڈیلز پہ اور بزنسز پہ اپنی وائف تھی, وہ چلے گئی. اب کون سا ریسٹرینٹ رہ گیا ہے بھائی اس ملک میں؟ اگر آپ کے پاس سیلف ریسٹرینٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کا ریسٹرینٹ نہیں ہے, تو جوڈیشری کا ہے اور فوج کا ہے. جوڈیشری کا تھا مگر فوج کا زیادہ تھا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کانٹراسٹ ٹو دیز پیپل، عمران خان ایماندار، ایجوکیٹڈ، ویل اسپوکن، اور اس کو فوج کو ایک بریو اور ڈسپلن فائٹنگ فورس سمجھتا ہے، اور وہ ہوشیار آدمی کہتا ہے یہ تو میرا اثاثہ ہے، یہ فوج میرا اثاثہ ہے، ناٹ اونلی ان ملٹری ان ٹرمز، مگر ایز پولیٹیکلی یہ میرا کمپیٹیٹر نہیں ہے، یہ میرے خلاف پاور کے لیے میرے سے نہیں لڑ رہا ہے، یہ بلکہ گارنٹی کرے گا کہ ہماری جمہوریت چلے گی اور میرے ساتھ مل کے میں کام کر سکتا ہوں ان سے۔ اور دوسری بات یہ ہے شازیہ، یہ فوج جو ہے بہت بدل گئی ہے، سویلین سروسز جو ابھی ہیں وہ اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، ان کی ٹریننگ ویننگ اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں فوج میں بہتر لوگ ہیں، زیادہ ہوشیار ذرا لوگ بریک لینے ہیں، دے جو آپ بات کر رہے ہیں، ان آفیسرز کو اس میں ایک استعمال بہت کریں بڑی وجہ تو بڑی ہے اچھی بات ہوگی کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اگر پالیسیز کی بات کی جائے، مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے، تو ان کے اپنے جو کاروبار تھے، اپنے ذاتی مفادات کو لے کے ہمیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ذاتی مفادات کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اتار چڑھاؤ کی سول ملٹری تعلقات میں ایک ٹینشن کی۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد علی محمد خان صاحب سے میں بات کروں گی، واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید علی محمد خان صاحب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگلا جو مہینہ ہے سپتمبر کا، اس پہ امریکی وزیر خارجہ ان کی بھی آمد متوقع ہے، جاپان، چائنا، مختلف ممالک کے وزراء خارجہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں اداروں کا ایک دوسرے سے طویل ملاقات کرنا، اعتماد میں لینا کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ خاص طور پر ٹائمنگ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کتنے امپورٹنٹ ہے جب دوسرے ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو شازیہ صاحبہ اور جو میرے دونوں آنریبل پینلسٹ بیٹھے ہیں، اور ہلالی صاحب اور شہاد صاحب، دونوں کو السلام علیکم۔ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ کل جو ایک بہت بڑی کامیابی پاکستانی قوم نے حاصل کی ہے کہ یہ مسئلہ جو کیریکیچرز کا اٹھا، اور عمران خان نے ایک چیز ثابت کی کل کہ اگر قوم کا لیڈر نڈر ہو، دلیر ہو اور موقع محل کے مطابق بر وقت اس میں سٹینڈ لینے کی بات کرنے کی ہمت ہو، تو کوئی مسئلہ دنیا میں مشکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی کل عمران خان صاحب کی وہ ان کی سپیچ آئی جو قوم سے انہیں خطاب کیا، چھوٹا سا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی اچھی مینیورنگ کی انٹرنیشنل سطح پہ، میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ یہ کہنا کہ صرف ہماری وجہ سے ہوا ہے، میں دوغلی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں نے پریشر ڈالا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سب سے جو طرف کا پتہ تھا وہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا جو ایک رول، پیچھے ہماری پوری قوم تھی، اس میں کوئی تحریک انصاف وغیرہ نہیں تھی، پوری پاکستانی قوم اپنے وزیر اعظم کے پیچھے کل کھڑی تھی، اور ہم نے ثابت کیا۔ اور اس میں دو چیزیں اور بھی کہ کیا وجہ ہے کہ 1.25 ارب مسلمانوں کو یہ لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے شازیہ صاحبہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ لیڈرشپ گزری ہے صرف ہمارے ملک میں نہیں، تقریباً ہر اسلامی ملک میں جو ہے جو کرپٹ لیڈرشپ گزری ہے ابھی بھی موجود ہے۔ ان لوگوں میں سکت نہیں ہے کہ اپنوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں، اور چونکہ دنیا میں جو کہتے ہیں بیگرز اور ناٹ چوزرز، تو ہم لوگ جو ہیں چونکہ ہم کمزور ہیں، پوری امت مسلمہ کمزور ہے، اس لیے ہم مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ اس لیے مجھے اب یہ امید ہے کہ جس طرح پاکستان اب انشاءاللہ اٹھے گا، ترکی اٹھ رہا ہے، ملیشیا اٹھ رہا ہے، پوری امت مسلمہ جو اٹھے گی۔ لیکن مجھے سب سے جو پسندیدہ بات آئی کل، جو مجھے عمران خان صاحب کی بحیثیت پاکستانی، ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں، ایز اے مسلمان بات کر رہا ہوں، جو مجھے پسند آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، انہوں نے ایک لیڈرشپ کی بات کی جو ایک زمانے میں محترم مرحوم بھٹو صاحب کی بھی اسی طرح کی ان کے کلائیں ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے دونوں مختلف اراض کے لیڈرز ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی تھی اسلامی امہ کو اکٹھا کرنے کی۔ اور جو کل عمران خان صاحب نے بات کی کہ او آئی سی پہ جا کے ہم او آئی سی کے لیول پہ جا کے پھر جنرل اسمبلی ایز اے مسلم امہ ہم ایڈریس کریں، یہ ایک اچھا ہوا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا،
میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ٹائمنگ ہے. اس ٹائمنگ پہ جا کے اپنی جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کو اپنے ونگز میں ساتھ لینا. دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کا دائی رہا ہوں کہ جو فوج ہے وہ آپ کے بدن کا ایک جو نیشنل پالیٹی ہے آپ کے بدن کا ایک حصہ ہے. آپ اس کو اپنی طاقت سمجھیں, آپ اس کو اپنی مخالفت نہ سمجھیں. ہاں وہاں ضرور مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب ایک سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ جب آئینی حدود سے تجاوز کرے. وائی شوڈ آئی ایکسپیکٹ کہ سب لوگ جو ہیں میرے حکم پہ اٹھیں اور بیٹھیں. ایک آدمی کلرک ہے, جو کلرک ہے, ایک آدمی جو پی این ہے, علی محمد کی بعثت پاکستانی یہ میرا ایمان ہے. ایک پی این کی بھی اتنی ہی عزت نفس ہے جتنی ایک وزیر اعظم پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوتی ہے. آپ کو کسی کی تصدیق کرنے کا حق نہیں ہوتا. اور دوسرا, آپ جب اپنی کانسٹیٹیوشنل لیمٹ سے بیونڈ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو بھی نامزد کروں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی میری مرضی کا ہو, چیف جسٹس آف پاکستان بھی میری مرضی کا ہو, میرا بندہ نیب میں بھی بیٹھا ہو, میرا بندہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی چلائے. کیوں بھائی, کیوں آپ اس ملک کو آئین کے مطابق کیوں نہیں چلا سکتے؟ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سپورٹ ملتی ہے. جب عمران خان یا میری حکومت یا میں, ہم لوگ جب اس حدود کو کراس کریں گے ہمیں بھی وہی مسائل ہوں گے جو میاں صاحب یا اور لوگوں کو تھے. میں یہ سمجھتا ہوں آئین پاکستان وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ اس کے مطابق اگر عمران خان صاحب اور ہم لوگ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری طاقت بنیں گے. فوج, آپ کی سیکیورٹی کے ادارے, آپ کی جو ہے جو سیویلین بیوروکریسی ہے اور آپ کی جو جوڈیشری ہے, ٹیک دیم ان فولڈز. میں تو ہمیشہ اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے, اس کو بہت صبر اور بہت گنجائش دینی چاہیے. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب, آپ کے نزدیک یہ ٹائمنگز کتنی اہم ہیں؟ دیکھیے ٹائمنگز بھی بہت اہم, کیوں نہیں, کیوں. دیکھیے پہلے کیا کرنا ہے, ذمہ داریاں کیا ہیں پرائم منسٹر کی. پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر, پیس اینڈ سیکورٹی, تعلقات, اور یہ سب کیا ہے, ایک دہشت گردی خلاف جنگ ہے. اس جنگ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, ایک امریکہ کا وزیر خارجہ وزٹ کرنے والا ہے, ایران کے ساتھ معاملات آپ کے پڑوسی ممالک ملک کے طور پہ مسائل ہیں, سعودی عربیہ کا ہے, چین ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات, یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لائیو ایشوز ہیں. یہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے, اپنے ریکارڈ کو, اپنی انفارمیشن کو, اپنے سارے پروسیس کو وہ بالکل سپیڈ پہ لے کے آئے. دیکھیے ایک اور چیز خیال رکھیں, ہم جب کہتے ہیں نا عمران خان وزیر اعظم کو کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ یہ ایک پینل آف ایکسپرٹس بنائیں, اکانومی پہ, پانی پہ, فلانے سبجیکٹ پہ, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن, اور ان ایکسپرٹ سے انپٹس لے کے تو پھر یہ اپنی پالیسی کو تشکیل دیں. مجھے بتائیے کہ پیس اینڈ سیکیورٹی اور اس کے بعد فارن پالیسی, ڈیفنس پالیسی, اس میں فوج سے زیادہ, اب یہ غلط یا صحیح میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن فوج سے زیادہ کوئی انسٹیٹیوشنل میموری, کارپوریٹ نالج ان چیزوں کے اندر کسی اور کی ہو سکتی ہے. فارن آفس ہوگا یا آپ کی افواج پاکستان ہوں گی جو کہ جنگ پچھلے 17 سال سے لڑ رہی ہیں. تو کون سا وزیر اعظم ہوگا جو کہ اتنے بڑے دو جو سینٹرز ہیں اس انفارمیشن کے, جو کہ اس کو فل اپ کر سکتے ہیں, فل ان کر سکتے ہیں تمام چیزوں کے ساتھ, جس سے کہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ معاملات کو فیس کر سکے, لیڈرشپ دکھا سکے, فیصلے دے سکے, اور اس کے بعد اپنی قوم کو آگے لے کے چلے. تو یہ تو ایک بنیادی کام ہے, آپ اس کو پیچھے چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے بالکل سے. تو میرا خیال ہے بالکل صحیح وقت پہ کیا, اور صحیح لوگوں کے ساتھ کیا, صحیح اپنے مزاج کے ساتھ کیا, ایک صحیح نیت کے ساتھ کیا, اور پاکستان کا ہر فرد جو ذمہ دار ہے اس کو وہ کام کرنا ہے جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کے حق میں ہے. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جی ہلالی صاحب. شاہجہ, میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری جو میڈیا ہے جس قسم کے چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کر رہی ہے, مثال کے طور پہ کہ وہ کیا پنجاب کا چیف منسٹر, اس کے ذہن میں کچھ ہے, مانے کہ از ہی اے ڈفر, یا وہ کچھ نہیں ہے, وہ انکوالیفائڈ ہے, اس لیے کہنا ہیلی کاپٹر کے بارے میں کر رہے ہیں, اور کوئی ڈی پی او کے بارے میں. مانے معاف کریے کہ آدھی از امپورٹنٹ. مانے ایک نیشنل پریس کو اپنے لوگوں کا توجہ ان چیزوں پہ رکھنا, یہ کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی اس کو کسی اور 5 ملین گھر بنے جائیں گے. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایشو امپورٹنٹ کیوں بنا, کیوں نہیں بننا چاہیے تھا. مجھے ذرا وقفہ لینے دیں, ایک بریک کے بعد واپس آتے.
بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب. آج کچھ سینئر صحافیوں نے ملاقات کی عمران خان پرائم منسٹر صاحب سے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی تنقید نہ کی جائے, کوئی 90 دن 3 مہینے آپ ہمیں دے دیں, اس کے بعد میڈیا تنقید کرے. لیکن پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے, جب فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کو آپ وزیر اطلاعات بنائیں گے پنجاب کا, اور پھر جس طرح کی وہ گفتگو کریں گے آپ کے کلچر کے بارے میں, آپ کی ثقافت, آپ کے آرٹسٹوں کو لے کر, اور میڈیا میں گالم گلوچ کریں گے, تو تنقید کرنے کا موقع تو آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ دے رہے ہیں. اور پھر کراچی میں جب آپ کے جو وزیر ہیں وہ لوگوں جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہ لوگوں کو تھپڑ ماریں گے, تنقید کرنے کا موقع ملے گا. پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ڈی پی او کا تبادلہ جو ہے کیا یہی ڈسکس کرنے کے لیے رہ گیا ہے. تو بات یہ کہ جب آپ نے خود ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ کہیں پر بھی سیاسی اثر رسوخ استعمال نہیں کیا جائے گا, آپ کے پی کے ماڈل کی بات کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اس کو پنجاب میں بھی لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے؟ دیکھیے شازیہ, بات اصل یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ہسٹری کو دیکھیں. کون ہے پاکستان میں جس کو کوئی ایکسپیرینس تھا پالیٹکس کے بارے میں اور گورننس کے بارے میں پاکستان بننے کے پہلے؟ اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 مہینے دو, یہ ان ویو آف کہ میرے پاس بھی کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے مگر میں سیکھوں گا, آپ مجھے بتائیں کیا یہ بڑی گناہ بات ہے؟ بالکل نہیں. تو آپ تبادلوں کے معاملے پہ کیا آپ کو کے پی کے میں گورنمنٹ کرنے کا ایکسپیرینس حاصل نہیں ہے؟ آپ نے کے پی کے میں پچھلے 5 سال گورنمنٹ کی ہے. نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ جو خاص طور پر پولیس کا کلچر ہے, اس سے سیاسی اثر و رسوخ کو آپ نے نہیں آنے دینا, اس کو حاوی نہیں ہونے دینا, اور وہی جھلکیاں اگر ہمیں پنجاب میں نظر آئیں گی تو میڈیا کیوں نہ اس پر تنقید کرے؟ دیکھیے شازیہ, 2 باتیں سمجھ جائیں. جب آپ ایک پروونس کی بات کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی ان کو ایکسپیرینس ہے پروونس کو گورن کرنے کا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جا کے ہر ڈپارٹمنٹ پہ بیٹھ کے وہ فائلز ڈسپوز کر رہے ہیں. ان کو آئیڈیا کچھ زیادہ ہوا ہے, مگر پروونس اور پورا ملک بہت بڑا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں نا, جرنلسٹ کو کہا, یہ تو اپیل کر رہا تھا ان کو. کس کو اپیل کر رہا تھا؟ جو ہیلی کاپٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, جو ڈی پی او کیا 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 نہیں کیا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, جو عامر لیاقت نے کیا کیا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. واٹ اباؤٹ دی ادر تھنگز؟ ایف بی آر ریسٹرکچرنگ کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں. آڈٹ, میگا پروپوزلز فار آڈٹ جو ہوا ہے اس پہ نہیں. 5 ملین گھر بن رہے ہیں, 10 ملین نوکریاں ہو رہے ہیں, فری ٹریول بائی ریلویز, میں مفت جا سکتا ہوں ریلوے پہ. مانے کہ یار وہ اس پہ بھی تو بات کرو, جو پازیٹیو چینجز آئے ہیں ان سے بھی تو بات کرو. اور یہ ہمارے میڈیا کو میں ایک اور چیز کہتا ہوں, اب فون آیا, پریزیڈنٹ آف فرانس کا فون آیا, تو عمران خان نے ان کے میٹنگ کے دوران کہہ دیا کہ بھئی ان کو کہو کہ بعد میں فون کریں. وہ سب جگہ پھیل گیا. اب ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف فرانس کو انہوں نے جان بوجھ کے انسلٹ کیا. بھائی اٹ واز اے اسپونٹینیس آنسر آن ہز پارٹ. انہوں نے کہا بھائی ان کو کہنا تھوڑی دیر میں. یہ کوئی رپورٹنگ کی بات ہے؟ یہ کوئی نیشنل کوز کو فردر کرتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو پھر بھی میں کہتا ہوں بھول جاؤ. عمران خان یہ ریگن کے طرح یہ ٹیفلون پہنا ہوا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا بھائی مائلڈ کرٹیسزم آف عمران خان اور دھڑا دھڑ ٹویٹس آ جاتے ہیں کہ تم کون ہو, کیوں بول رہے ہو, یہ وہ. اب تک ہماری عوام جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. انفیکٹ یہ زیادہ پاپولر ہو گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو یہ سب باتیں سمجھنا چاہیے. لیکن آپ سے اختلاف یہ شہزاد چودھری صاحب, فیاض الحسن چوہان اس طرح کے لوگ اگر آ کر گالم گلوچ کریں گے میڈیا کو, آرٹسٹوں کو, تو میڈیا تو تنقید کرے گا, اور یہ جائز تنقید ہے. اور آج تو یہ بھی پتہ چلا کہ خان صاحب سے جب پرائم منسٹر صاحب سے اس بارے میں سوال کیا گیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر فواد چودھری صاحب آئے, ان کے کانوں میں آ کر ایکسپلین کیا کہ یہ مسئلہ تھا. پھر ان کے نالج میں تو بہت سی چیزیں تو ظاہر ہے ان کے نالج میں ہو بھی نہیں سکتی, ان کو صحیح شاید گائیڈ بھی نہیں کیا جاتا, ہر چیز کے بارے میں انفارم بھی نہیں کیا جاتا کہ منسٹریز میں ہو کیا رہا ہے. نہیں خیر دیکھیے, پرائم منسٹر کو تو انفارمڈ ہونا چاہیے, رہنا چاہیے, یہ ان کی بیسک بنیادی وہ ہے, ذمہ داری ہے. لیکن اتنے چھوٹے لیول پہ اس قسم کی گفتگو, اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ شاید ان کے لیول کے اوپر نہیں ہیں. ایک صوبے والا ہے, صوبے دار ہے, اس صوبے دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دھیان کرے, اس کے فیصلے کرے, اور دیکھے کہ اس کا اگر وزیر کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو پھر وزیر کو وہ
سامنے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں حرکت کی ہے یا تمہاری کیوں خرابی ہے غلطی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے ایک چیز کہنے دیجئے کہ ذاتی طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی کچھ اپوائنٹمنٹس ایسی ہیں جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہیں. اچھا, اب اس کے اندر سیاسی طور پر زیادہ ٹھیک ہیں, لیکن کچھ سیاسی طور پر ایسی ہیں, کیبنٹس کے اندر ہیں, باقی جگہوں پہ ہیں, جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ انکلوڈنگ دا بیوروکریسی ایٹ آل ان دس. میں صرف اور صرف سیاسی جو اپوائنٹمنٹس ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پرماننٹ ہے سب کے سب. ایسا ہرگز نہیں ہے. میری اپنی خیال یہ ہے اور شروع سے خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ول چینج پیپل, روٹیشن ہوگی. جو وزارت ٹھیک نہیں کرے گا اس کو بدلا جائے گا, جو وزارت اپنا ٹائم اچھا گزار لے گا کرے گا اس کو بھی بدلا جائے گا اور اس کو کوئی اور وزارت دی جائے گی. سملرلی وزرائے اعلیٰ ہوں یا باقی وزیر ہوں, یہ کوئی ان میں سے پرماننٹ جگہ پہ مجھے نظر نہیں آتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر. میرا خیال ہے ایک روٹیشن کی پالیسی رہے گی اور وہ فریش بلڈ, فریش تھنکنگ آفٹر دی انیشل پالیسی فارمولیشن, پالیسی بنے گی, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, اس کے نتائج دیکھے جائیں گے. کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پر نتائج بہتر آئیں گے, ان کو کنٹینیو کریں گے. لیکن جہاں پر معاملات میں تھوڑا سا جھول آئے گا تو یہ سوچ لینا کہ سو اینڈ سو وہ پکا ہے یا وہ غلط کر دیا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ ٹھیک کرنے کے مواقع بھی عمران خان کے اپنے ہیں. اور سب سے بڑی کسی بھی لیڈرشپ کی جو ذمہ داری یا جو میں کہتا ہوں ٹیسٹ آف لیڈرشپ ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا پہلے خود فیصلہ کرے کہ ہاں مجھ سے غلط ہوا, اور مجھ سے چونکہ غلط ہوا اس لیے میں اب اس کو ایک صحیح مومنٹ پہ, صحیح وقت پہ اس کو کریکٹ کر دوں گا. تو ایسا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب گھبرائیں گے نہیں, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک وہ ڈرے ہوئے آدمی نہیں ہے, وہ کانفیڈنٹ آدمی ہے. اور جو کانفیڈنٹ آدمی ہے, دماغ میں کلیئر ہیڈڈ ہے, اپنی نیت ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز, اس قسم کی چھوٹی چیزوں سے ڈر کے کمپرومائز کسی چیز پہ کرے گا. ان کی پالیسیز کیا ہیں علی محمد خان صاحب سے پوچھیں گے. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے. بریک کے بعد خوش آمدید. سینئر صحافی نسیم زہرا صاحبہ, جو آج ملاقات ہوئی سینئر صحافیوں کی عمران خان صاحب سے, اس ملاقات میں یہ موجود تھیں. السلام علیکم, بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. جی وعلیکم السلام شازیہ, تھینک یو فار. نسیم زہرا صاحبہ, کہا جا رہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی جو ملاقات تھی اس میں جو 40-45 منٹ تھے وہ ڈی پی او کے تبادلے پر گزر گئے, فیاض الحسن چوہان کی گفتگو پر گزر گئے, ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا یہ گزر گئے, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید. کیا اس کے علاوہ اور ایشوز پر بات نہیں کی صحافیوں نے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ صحافیوں نے مختلف ایشوز پر بات کی, لیکن ظاہر ہے اور پرائم منسٹر نے اپنا بیان کیا جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جو وہ صحافیوں سے, ایک تو ان کا جو ملک کے حوالے سے جو ان کا ارادہ ہے کہ اس وقت جو اقتصادی بحران ہے اس سے کیسے ملک کو نکالا جائے, اس پر انہوں نے کچھ بات کی, کچھ فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی. اور یہ جو چیزیں تھی ظاہر ہے یہ تو پرائم منسٹر نے بتایا جو ان کے ارادے تھے. اس میں چونکہ کوئی ایسی چیز ابھی نہیں تھی جس پر کہ تفصیل میں بات ہوتی, یہ ضرور بات کچھ ہوئی کہ اقتصادیات کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نے بتایا بھی. اس کے بعد ظاہر ہے جو ایشوز اس وقت اہم تھے, یہ جو ڈی پی او کا ایشو ہے وہ اس لیے اہم ایشو ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اتھارٹی کے استعمال سے ہے, گورننس سے ہے, اور اس پر بہت جرنلسٹ نے بات کی, کافی نے بات کی, اور پرائم منسٹر بالکل تیار تھے اس پر بات کرنے کے لیے. انہوں نے اپنا موقف دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے ایشو کو اٹھایا ہے, حالانکہ جس کا خیال تھا کہ یہ پنجاب حکومت کے سطح پر ہی اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل ہونا چاہیے تھا. تو شازیہ جو ایشوز ہیں اس پر جرنلسٹ نے بات کرنی تھی. ظاہر ہے فارن پالیسی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب سے اس پر ہندوستان کے حوالے سے بات ہوئی اور امریکہ کی بات ہوئی.
چائنا کے حوالے سے بات ہوئی, UN پہ جانے کے حوالے سے بات ہوئی, اقتصادیات پہ جو پرائم منسٹر نے براڈ بات کرنی تھی, انہوں نے کہا جی مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے 3 ایشوز پہ. آسٹیرٹی میجرز میں کرنا چاہتا ہوں, دوسرا ٹیکس جمع کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے, آپ اس پر ہماری مدد کریں, اور یہ تمام چیزیں. پھر انہوں نے کہا میں اکاؤنٹیبلٹی, جب آگے دنوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو یہ بھی بات ہوگی کہ جمہوریت کی کو بچانا ہے تو آپ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں, اس طرح کی بات ہوئی. اچھا, وہ جو 3 مہینے کا وقت مانگ رہے تھے کہ ابھی تنقید نہ کیجیے, 3 مہینے کا وقت تو دے دیں, وہ اوور آل اپنے ساری کارکردگی کو لے کر بات ہو رہی تھی, یا صرف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہوئی, یا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے فیاض الحسن چوہان کے معاملے کو لے کر, ڈی پی او, ان ایشوز کے تناظر میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنی تنقید نہ کریں, ذرا کام تو کر لینے دیں, یا اوور آل بات کر رہے تھے؟ نہیں, میرا خیال ہے دونوں باتیں تھی. ظاہر ہے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ پنجاب کے پروونس کے لیے آپ نے کیوں یہ سی ایم چنے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بیان کی وجہ جب اور ایم پی ایز آئے تھے, یہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے میرے پاس, اس وقت سی ایم نہیں تھے, اس وقت لوگوں نے اور اپنے لیے عہدوں کی بات کی. انہوں نے بات کی کہ ہسپتال بنا دیں 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے, اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بھائی یہ کسی گروہ سے ان کا تعلق نہیں. تو یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے 3 مہینے میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ تعریف کریں گے. اور لیکن انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کہ مجھے آپ 3 مہینے دیں, جو میں جو اصلاحات کرنا چاہ رہا ہوں, جو تبدیلی لانا چاہ رہا ہوں, اس پہ 3 مہینے کے بعد آپ تنقید شروع کریں. اور وہ لیکن ساتھ یہ بھی ہی واز ویری کلیئر کہ آپ لوگوں کا کام ہے سوال اٹھانا, اور آپ سوال اٹھائیں. انفیکٹ انہوں نے خاص کہا کہ آپ سوال اٹھائیں تاکہ جو میرے منسٹرز وغیرہ ہم سب جو ہیں وہ لائن پر رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نسیم زاہد صاحب ہمارے ساتھ. شہزاد چودھری صاحب, مین اسٹریم میڈیا سے تو خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے 3 مہینے کا وقت مانگ لیا, لیکن جو سوشل میڈیا پر جو تنقید ہو رہی ہے, جو کہا جاتا ہے کہ کلچر بھی پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا سوشل میڈیا پر تنقید کرنے کا, اور یہ سب کچھ, اس کو بھی تو روکنا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے سوشل میڈیا ایک فری وے ہے, اس پہ آپ ٹریفک کو روک نہیں سکتے ہیں, اور جس قسم کی گاڑیاں چلیں گی وہ سب چلیں گی اس پہ. تو اس لیے آئی تھنک ونس وین یو ہیو ڈکلیئرڈ سم تھنگ, جو فری وے بن چکا ہے اس فری وے کو فری وے ہی رہنا چاہیے, اور اس کی جو امپورٹنس ہے, جو اس کی اہمیت ہے, وہ اسی حد تک رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو سورس کو کوٹ نہیں کر سکتے, نام نہیں لے سکتے, تو اس کی پھر کریڈیبلٹی خبر کی ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ میڈیا ان کو الجھائے گا, میڈیا پولیٹیکل گورنمنٹ کو الجھائے گا, چھوٹی باتوں میں الجھائے گا, فروئی باتوں میں الجھائے گا, تاکہ یہ اپنے مین جو ان کا آبجیکٹیوز ہیں, جو پالیسیز ہیں, جو اہداف ہیں, اس پہ فوکس نہ کر سکیں. اس گورنمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی انٹریکٹ کریں, جب بھی کوئی بات کریں, یہ دیکھیں کہ جو ان کا مین فوکس ہے, جو مین کام ہے, کیا اس سے ریلیٹڈ ہے یا فروئی بات ہے. تو اس کو ڈمپ کریں, اس کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنے کام پہ فوکس کریں. ورنہ یہ میڈیا ان کو الجھانے کا ماہر ہے, اور ان کو الجھا کے ایسی فروئی باتوں میں ڈال دے گا کہ یہ شاید اپنا مین مقصد بھی خدا نخواستہ کہیں بھول نہ جائے. ہلالی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. جی ہلالی صاحب. شادیہ, میں یہ کانفرنس انہوں نے کال کیا, جرنلسٹ کو بلایا اور ان سے کہا 3 مہینے کے لیے موقع دیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی آپ جو ہیں, آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ایک پارلیمنٹ ہے, آپ نے کوسچن آور ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, ہر پارلیمنٹ میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی آپ مقرر کرنا چاہتے ہیں کوسچن آور رکھیں, نمبر 1. دوسری بات, آپ کیوں نہیں ملک کے ایوری منتھ آپ ایک ریڈیو, کم سے کم اگر ٹی وی نہیں دینا چاہتے ہیں, ایک ریڈیو کا تقریر دیں ملک کو, ایڈریس دا نیشن ایوری منتھ. اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں, کوسچن آور کریں, ایڈریس دا نیشن ہر 2 ہفتے یا ہر مہینہ. انہوں نے میرے خیال میں اپنی پالیسیز میں ذکر کیا ہے اس چیز کا, وہ شروع کریں گے پرائم منسٹر. تو اگر وہ کریں تو ان کو آ کے ان سے منت نہیں کرنی پڑے گی کہ ٹیک اٹ ایزی, مجھے وقت دیں. بھائی آپ کو وقت کوئی نہیں دے گا اگر آپ غلط ہیں, اور کیوں دیں, اور اگر آپ ٹھیک چل رہے ہیں تو آپ کو کوئی وقت آپ سے لے نہیں سکتا. اگر لے گا تو وہ خود ایسا ہوگا. تو اٹس کوائٹ اننیسیسری ان لوگوں کے ساتھ جا کے یہ کرنا. میرا اپنا خیال یہ ہے
فرینکلی کہ یہ کلٹیویشن آف دا پریس یہ مجھے ہوتا یہ ہے شازیہ, میں نے دیکھا ہے کلوز کوارٹرز, پھر آپ کے فیورٹس بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ جا کے کسی پریس والوں کو کہتے ہیں نا میرے خلاف زیادہ تنقید نہ کرنا, کرٹیسائز نہ کرنا, وقت دو, ایک دو آدمی آپ کو آ کے کہیں گے دیکھیے حالانکہ ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا, حالانکہ یہ, مگر دیکھیے وہ جو ہے وہ نہیں بخشا آپ کو, وہ پھر بھی کہہ دیا. میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ جب ڈیلیگیشنز بن رہے ہیں اور پرائم منسٹر ٹرپ پہ جا رہی ہیں تو وہ خیال وہ رکھ رہی ہیں کہ کون اچھا لکھا کون برا لکھا, کوئی فیورٹس ہیں کوئی نہیں ہے. لیکن ایک فرق تو ہمیں نظر آیا کہ پہلے ہمیں نواز شریف صاحب کا دور ہو, پیپلز پارٹی کا دور ہو, اس طرح کے صحافیوں کو اکٹھا نہیں کیا جاتا جو منہ پہ آپ کے تنقید کریں, بلنٹلی آپ سے سوال کریں, اور آپ دیکھیں بہت سے صحافیوں کو آج بلایا بھی نہیں گیا. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اب. کیوں نہیں بلایا گیا؟ مانے آلریڈی فیورٹس آنے لگے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے فیورٹس کی. میں آئی تھنک آئی اگری ود ہلالی صاحب, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بے شک الیکٹرانک میڈیا بہت بڑا ہے, لیکن الیکٹرانک میڈیا اپنے مفادات کے ساتھ چلتا ہے. ان کے اپنے اونرز کے مفادات ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, اور پھر مجھے یہ لفظ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہے لیکن آلموسٹ ایک بلیک میلنگ کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں میڈیا والے. تو اگر تو آپ اتنے خود سے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں and you'll not get blackmailed by anything, وہی میں کہہ رہا ہوں, فروئی باتوں میں الجھا دیا, ڈی پی او مانے کا فلانا, اس طرح دھمکانا, بزدار شزدار, یہ ذمہ داریاں سب کی سب عمران خان کے اوپر آئیں گی, and the electorate will respond to him when it is time for them to respond to him. اس لیے یہ ذمہ داریاں اس کی ہیں. ان چیزوں پہ مت جائے, اپنے فوکس اور اپنے اہداف کو سامنے رکھیں, اور جب وہ کریں گے تو پھر اس کے بعد پالیسی بھی ویسی بنائیں. تنقید سے اصلاح کا موقع ملتا ہے نا شہزاد چودھری صاحب. نہیں تنقید, ان کو تو ہر وقت تنقید کرنی چاہیے, لیکن وہ پالیسیز بنائیں جس کی تنقید کریں. ہیلی کاپٹر پہ تنقید نہ کریں, یعنی کریں اگر ان کو ان کا دل خوش پیٹ بھرتا ہے اس سے ضرور کریں, لیکن اگر وہ ساتھ ہی ساتھ آج لے کے اکنامک پالیسی ہوتی, کوئی سوشل انٹیگریشن پالیسی ہوتی, کوئی واٹر کی بات کی ہوتی کہ یہیں پہ بیٹھ کے کوئی, تو پھر ہم آج وہ ڈسکس کر رہے ہوتے. ہم یہ باقی جو ان کے پاک پتن کے اور ادھر ادھر کے مسائل ہیں ہم ان پہ بات نہ کر رہے ہوتے. آئی تھنک از میڈ دا بگیسٹ مسٹیک. یہ جو پریپریٹری پیریڈ تھا اس میں کام بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے. بیوروکریٹک ریفارم, ریسٹرکچرنگ آف دی مینی انسٹیٹیوشن, یہ سب چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے تھی. اب یہ انفرل کرتے, اپنے وزراء کو کہتے جاؤ ان کو امپلیمنٹ کرو جا کے. اچھا, یعنی یہ اس قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت تھی, بجائے اس کے کہ ابھی ٹاسک فورس بیٹھی ہے اور وہ بیٹھ کے سوچیں گے اسد عمر صاحب آج یہ کریں گے آج وہ نہیں کرے. بھائی یو آر لوزنگ ٹائم, پولیٹیکل کیپٹل آپ کا ختم ہو رہا ہے, آپ کا شروع کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو رہا ہے. یو آر گوئنگ ٹو لوز آؤٹ آن دس ہنی مون پیریڈ, یو آر گوئنگ ٹو لوز آؤٹ آن یور پولیٹیکل کیپٹل ان فروئی باتوں کے اندر, اور جو مین چیزیں وہ سب کی سب پیچھے رہ جائیں گی. پھر اتنا تنقید ہوگی ہر چیز کے اوپر کہ آپ کو وہ جو ہنی مون پیریڈ چاہیے ہوتا ہے ایک دم سے لا کے ایسے بڑے بڑے اقدامات کرنے کا وہ جا چکا ہوگا. تو یہ کمزوری ہے ان کے نظام کے اندر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ, علی محمد خان صاحب, ہلالی صاحب, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.